बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ की रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान एहसास के साथ लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहां जहां आप हमें देख रहे हैं, आपकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही है, आपके घरों में इस रमज़ान की रहमतें मुकम्मल खुशियों के साथ, इस रहमत के साथ, इनकी बरकतों के साथ उतर रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी तक भी वो बरकतें लेकर आ रही हैं। और आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम अच्छे और नेक अमाल, चूँकि अब हम तीसरे अशरे में हैं और यकीनन जल्द ही रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाहता है, कुछ ही दिन बाकी हैं। रिकत तारी होती है दिल पर ये सोच करके वो रमज़ान का महीना कि जिसकी हर घड़ी नेकी से भरी है, जिसकी हर घड़ी अज्र से भरी है, जहां सांस लेना भी इबादत है और जहां हर नेकी का सिला जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ, तो खैर ये खुदा की मर्जी है कि वो आपको कितना अज्र देता है, लेकिन एक अमूमी बात कही जाती है कि 70 गुना बढ़ जाता है उसका अज्र। जो भी नेक काम, कोई भी भलाई का काम, कोई भी इबादत जब आप करते हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मसनून इबादतें कबूल फरमाए। और इसी तरह से हमारी काविशें जो कि हम हर रोज इस महफिल के जरिए आप तक लेकर आते हैं, जिसमें इल्म वालों में हम भी बैठते हैं, सीखने का एक अमल जारी रहता है और कोशिश रहती है कि आप तक भी सीखने का वो अमल जारी रखा जाए। एक छोटी सी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हमने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमारा मेहमान किया है और उनसे बातचीत का सिलसिला आज के प्रोग्राम में भी जारी रहेगा। लेकिन छोटी सी बात यह है कि हम यकीनन 2 बरस की उम्र में, 3 बरस की उम्र में बोलना सीखते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये उम्र भर नहीं सीख पाते। इस रमजान ये अहद कीजिए कि हम अच्छा बोलना सीखें, वो अल्फाज जो किसी को नागवार गुजरें, किसी की दिल आजारी करें, किसी के गुस्से की वजह बने या किसी की तकलीफ का बायस बने, उनसे हम खुद गुरेज करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें, क्योंकि कुरान कहता है कि जिसका अखलाक अच्छा है वो बेहतरीन इंसान है। तो अच्छा अखलाक यकीनन आपके अच्छे अल्फाज से ही जाहिर होता है, आपके किरदार से छलकता है, और वो आपने एक अहद लेकर चलना है कि आप आने वाले वक्त में बेहतरीन इंसान बनेंगे। और अल्लाह ताला की जानिब से जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें कुरान की शक्ल में दिया गया, अमली नमूना सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमें मिला, उस पर हम अमल पैरा हो सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वाकई रमज़ान को समझें, इसके एहसास को समझें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने में कामयाब हो सकें। बिल्कुल आलिया, आखिरी अशरा और अब ईद का समा हमें नज़र आ रहा है कि रमज़ान मुबारक में, क्योंकि आखिरी अशरे में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख भी हो रहा है। इस वक्त बाज़ार भी भरे हुए नज़र आते हैं, इबादात भी हम देखते हैं उसमें भी इजाफा होता है। हमारे यहाँ साहिब इस्तात लोग उम्रे के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि रमज़ान में अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो फिर उस रमज़ान का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त तमाम मकातिफ़ के लोग साथ साथ हम समझते हैं कि जितने भी साहिब इस्तात लोग हैं, उन्होंने अपने अज़्ज़ो क़ारिब को, अपने नज़दीक तरीन लोगों को देखना है कि ईद की खुशियों में उनको शरीक करना है। अगर ये रमज़ान मुबारक में सिर्फ इबादात की ही बात की जाए, लेकिन उसमें भी आप हुकूकुल इबाद की अगर बात करें तो आपने बाहर निकलना है, आपने कैसे बिहेव करना है, आपने एक बेहतरीन नेशन बनना है। और ज़ाहिर बहुत ही वाज़ेह है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसकी हाथ, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो। और यही सारी सूरत हाल है। आप किसी की हाथ का मतलब ये हुआ कि आप किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, ज़बान का मतलब है किसी को बुरा भला ना कहें। नवीद, हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ख़ास तौर पर रैश ड्राइविंग के दौरान रोड्स पर लोग जो हैं वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, एहसास नहीं करते कि रोज़ा है, थोड़ी सी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर लें, थोड़ी स्पीड कम कर लें, तो बहुत से ऐसे रोड एक्सीडेंट्स हैं जिनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं, अगर हमारे साथ जो मेहमान है, हमारी कोशिश ये ज़रूर रही कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग रमज़ान मुबारक में हम अपने जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनके सामने लाएं। हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है और वो लोग भी, और जो हमें देखने में नज़र आता है कि जो सवालात उनकी तरफ से आते हैं, उसी से अंदाज़ा होता है कि वो लोग भी इस तमाम तर जो रमज़ान मुबारक में हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग अपने प्रोग्राम में मदऊ किए, उनसे उनको भी बहुत सीखने का मौका मिला। आज की अगर नशिस्त की बात करें तो मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती महबूबुर रहमान, जो गोलरवी साहब हैं, गोलरा शरीफ से, क्योंकि इनका वो है, उनके साथ ताल्लुक़ है, आलम दीन है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी अशरे में खुसूसी तौर पर हमें क्या करना चाहिए। और अब बहुत से सवालात ये होते हैं कि फितराना, फिर इसी तरह फिदिया, फिर ज़कात, खैरात और इत्काफ़ का अमल भी चल रहा है। तो ईद से पहले पहले बहुत से ऐसे मजहबी, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं, वो हमें करनी होती हैं। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए।
ہمارے ساتھ حافظ نعمان علی قادری صاحب ہیں، ان سے نعت کی سعادت حاصل کریں گے، اور حافظ شہباز ستی ہیں، ان سے ہم تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے بائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اس وقت بھی ایک یونیورسٹی میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر انور علی صاحب موجود ہیں جو کہ اس وقت جو سب سے ہارٹ ایشو چل رہا ہے وہ ہے الرجی کا، اور مختلف طرح کی الرجی ہے، اور ساتھ ساتھ رمضان میں روزے اور ڈاکٹر کا بڑا اہم تعلق ہوتا ہے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح کی احتیاط کرنا ضروری ہے، اور اسپیشلی جب بہار کا موسم آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پورا نارتھ اسلام آباد سمیت پورا ملک ہی الرجی کی لپیٹ میں ہوتا ہے، اور مختلف طرح کی الرجیز اب سامنے آ رہی ہیں، تو اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے خصوصی نشست کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے چلتے ہیں حافظ شہباز ستی کی طرف، اور ہم تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مفتی صاحب آگے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں ویسے تو بہت سے سوالات ہیں، لیکن آخری عشرہ کیونکہ پہلا ہم عشرہ دیکھتے ہیں رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا، اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں، کچھ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کچھ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے کہ کیا ہمیں جو ہے وہ دو عشرے جو ہم نے گزارے ہیں اس سے کیا سیکھا، اور پھر آخری عشرے میں کیونکہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ساتھ عید کی شاپنگ ہوتی ہے، تو عید کے اوپر ہمیں کس طرح کا احساس رکھنا ہوگا؟ وہ جو عزیز و قارب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی صاحب استطاعت ہیں، ان کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے محترم نوید ستی صاحب آپ کا اور عالیہ صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی پوری 7 نیوز ٹیم کا کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آخری ایام میں ایک حسین ٹاپک رکھ کے آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔
یہ ماہ رمضان مبارک پورے کا پورا یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب پھر جنت ہے۔ اور یہ مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹے ہوئے چند دنوں بعد ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جو معمول مبارک تھا، صدیقہ کونین صدیقہ بنت صدیق اکبر صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آخری عشرے کے اندر عبادات کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تاک راتیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر بیدار فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اس حوالے سے بھی فرمان عالی شان ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں عمرہ کرنا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو آدمی ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کی ہے۔ تو یہ اتنا اس کا اجر و ثواب ہے ماہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنے کا۔ اور دوسرا جو ہے عید کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جو عید کے ایام آتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شاپنگ کریں، عید کی تیاری کریں، تو ہر آدمی اپنی اپنی وسعت اور استعداد کے مطابق طاقت جو تیاری ہوتی ہے وہ کرتا ہے عید کے لیے۔ جب ہم عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں میں سے اعزاء و اقرباء میں سے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہماری طرح عید کی خوشیوں کے اندر اچھا لباس نہیں پہن سکتے یا جن کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ اور اس ماہ رمضان مبارک کے اندر تو ویسے بھی خالق کائنات کے رحمتوں والا دریا وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس طریقے سے انٹرو میں کہا گیا کہ 70 گنا زیادہ جو اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایک بات میں ملتا ہے کہ جو اجر و ثواب ہے 10 گنا سے لے کر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے راہ خدا کا ذکر کیا، تو اب بالکل آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو بڑے تیزی دیکھی جاتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر فطرانہ کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فدیہ کی بات کرتے چلیں، خیرات جو ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے تاکہ فلاحی کاموں کا اجر بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر ملے۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے، ایک تو زکوٰۃ کا عمل جو ہے، پھر فدیہ کیا ہے، فطرانہ کیا ہے، کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ کب تک ادا کر دینا چاہیے؟ یہ جو 3 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، ایک ہے فدیہ، دوسرا فطرانہ اور تیسرا زکوٰۃ، اور کفارے کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، ظاہر ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے فطرانہ۔ فطرانہ جو ہے یہ ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر عید والے دن یہ واجب ہوتا ہے، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غرباء، مساکین، یتامہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اگر کوئی آدمی عید سے پہلے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ عید والے دن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے تو صدقہ فطر پہلے عید کی، جی یہ عید کی نماز کے بعد بھی، عید کی نماز کے بعد، عید سے پہلے یہ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی بفرض مال اس ٹائم پہ نہیں دے سکتا، یا اپنے رشتہ داروں میں سے اعزاء و اقرباء میں اس سے وہ کہیں کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو اسے پتا ہے یار میرے رشتہ داروں میں، میرے چاہنے والوں میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو محتاج ہے، میں اسے صدقہ فطر دوں، کیونکہ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقہ دینے کا۔ اگر کوئی آدمی یہ نیت رکھ کے بعد میں دینا چاہتا ہے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے دے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو آدمی صدقہ فطر ادا نہ کرے فلا یقربن بمصلانا، اسے نیا لباس پہن کے، نہا دھو کے، خوشبوئیں لگا کے، بن ٹھن کے ہمارے عیدگاہوں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کن لوگوں پہ یعنی یہ بھی ہے کہ بچے سے لے کے بزرگ تک، یا مطلب اس میں جو ہے وہ کلیئر کیا ہے چیز؟
किस हवाले से कि कौन देगा, कौन देगा। सबसे पहले आप ये बात याद रख लें कि एक मुसलमान ईमान का होना जरूरी है, जो मुसलमान होगा उस पर सदका फित्र लाजिम है। दूसरा ये है कि वो आकिल हो, मजनू दीवाना पागल ना हो, उसके ऊपर सदका फित्र लाजिम नहीं, क्योंकि उसे अपना ही पता, वो मुकल्लफ ही नहीं है। अक्लमंद हो, उसके ऊपर सदका फित्र लाजिम है। तीसरी चीज है कि वो बालिग हो, बालिग होगा तो वो अच्छे बुरे की तामीज करने वाला और कमाने वाला होगा। अगर नाबालिग भी है, उसके पास अगर इतने सोर्सेज हैं कि वो मालदार है, तो वो अपना सदका फित्र खुद अदा करेगा। और जो औलाद जिसके वालिद के माताहत होती हैं, जो उनका खाने पीने का और बाकी चीजों का एहतमाम करता है, वही आदमी उनका सदका फित्र भी अदा करेगा। इसी तरीके से ज़ौजा अगर वो कमाती नहीं, कोई जॉब वगैरह नहीं करती, तो उनकी तरफ से खामिन सदका फित्र अदा करेगा। तो ये सदका फित्र जो है मुसलमान आजाद आकिल बालिग पर फर्ज होता है। और सदका फित्र की जो मिकदार है वो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 320 रुपए कम से कम जो है गंदम की मिकदार के मुताबिक सदका फित्र फी कस के लिहाज से, यानी एक बंदे का सदका फित्र 320 रुपए है। ये गंदम के एतबार से, बाकी जिसको जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत और ताकत दी है उसके मुताबिक वो सदका फित्र अदा करे, जौ के मुताबिक अदा करे, या वो खजूरों के मुताबिक, या किशमिश के मुताबिक, जिसको मेवा कहा जाता है, इसके मुताबिक जितना जिसको इस्तिताअत हो वो उसके मुताबिक सदका फित्र अदा करे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, दोबारा आपकी तरफ आएंगे और मजीद जो ज़कात और कफारा के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करें। प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो रमज़ान चल रहा है, सबसे पहले तो आप बताइए रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़रा हम देखते हैं कि दफातर के टाइमिंग भी चेंज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी टाइमिंग चेंज हो जाती है। क्या इस रमज़ान मुबारक में आपने देखा, क्योंकि लास्ट हमने देखा कि 2-3 कोविड के दौरान उस वक्त ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम चल रहा था, अब फिजिकली क्लासेस होती हैं, तो किस तरह की यानी टाइम आपको लग रहा है कि चेंज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद और आलिया, आपका शुक्रिया, और मैं सताइश करता हूँ पूरे टीम की, जैसे मुफ्ती साहब ने भी की है 7 न्यूज़ की, कि रमज़ान के लिए खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं और उसमें हमें मौका भी दिया है। रमज़ान एक खुसूसी कैफियत लेकर आता है, बेशक यूनिवर्सिटियाँ हों या दूसरे दफातर हों, फैसिलिटेशन के लिए औकात कम कर दिए जाते हैं, लेकिन ये औकात कम करने का मतलब तसाहुल नहीं होना चाहिए, गफलत और सुस्ती नहीं होना चाहिए। ये गौर फिक्र का महीना है। बेशक अभी ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में एतिकाफ़ का जिक्र अभी हम कर रहे थे और आएगा भी मज़ीद। एतिकाफ़ भी गौर फिक्र का मौका है कि आप कायनात इंसानी पे गौर फिक्र करें, इस कायनात की तख्लीक पे गौर फिक्र करें, इसमें खालिक और मखलूक का रिश्ता, इंसानों का इंसानों से रिश्ता, इंसानों का इस कायनात से रिश्ता, और इंसानों के इज्तिमाई तकाज़े क्या हैं, इन पे गौर खौज के लिए होता है। ये एतिकाफ़ का भी असल मकसद यही है कि आप मेडिटेट करें, गहरी सोच में गुम होकर अहले फ़िक्र जो हैं वो सोचें कि इंसानी मसाइल क्या हैं। और ये इसलिए सोचना ज़रूरी है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तो सारी मखलूक के लिए एक निज़ाम इज्तिमाई, समाजी, सियासी, इक्तिसादी तश्कील देना ये अहले फ़िक्र की ज़िम्मेदारी है। तो उनके लिए मौका है ख़ास तौर पे कि वो इस पे गौर खौज करें कि इंसानी मसाइल क्या हैं, अपनी सोच को मलकूती सिफ़ात के करीब लेके जाएं, मलकूती सिफ़ात के करीब फिर वो ऐसा निज़ाम तश्कील दें। तो ये जहाँ जहाँ ये औकात कार कम हुए हैं, मैं समझता हूँ ये तालिब इल्म जो होते हैं और असातिज़ा भी, ये अहले इल्म हैं, अकेडमिया से ताल्लुक़ है इनका, तो इनको ये गौर फिक्र करना है। बिल्कुल सही, क्योंकि मुस्तकबिल की बागडोर इन्होंने संभालनी है, तो इनको ये गौर फिक्र करना है कि इंसानी मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक क्या ज़रूरियात हैं, क्या उनका हल होना चाहिए। ये सारा कुछ अभी जिनकी बात हो रही थी, एक दूसरे की का एहसास करना, ये असल में इज्तिमाइयत पर मबनी है, ये सोच यह होनी चाहिए। इंडिविजुअल तो इस वक्त की मजबूरी है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस वक्त चूंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की बात करते चलें तो आपका तो रोज़मर्रा एक मामूल है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उनके साथ डील करना,
ایک تو یہ کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اساس درست ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکوتی صفات پیدا کرنی چاہیے، تو کیا ہمیں اس طرف راغب کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی رول ماڈلز موجود ہیں، ہمیں اس کی ترغیب دی جاتی ہے؟ کیا ہماری تربیت میں وہ عنصر شامل کیا جاتا ہے؟ اساتذہ اپنا کام کرتے ہیں؟ کیا والدین وہ کام کر رہے ہیں؟ اور کیا نوجوان اس بات سے واقف ہیں؟ اس پہ پہلے تو آہ نکلتی ہے. ہمارا 1000 سال کا دور عروج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ورڈز 1000 سال کا جو دور ہے وہ ایک کامیاب دور ہے. اس میں ہم نے انسانیت کو عدل، امن اور آزادی کی نعمتوں سے ہمکنار کیا. اس میں ہم نے ہر شعبے میں نظام دیا. نظام تعلیم بھی ایک اس کا حصہ ہے. ہمارا نظام تعلیم بھی کامیاب تھا. ایسا نظام تھا کہ ایک ہی قسم کا نظام تھا، اسی سے وزیر اعظم بھی نکلتا تھا، اسی سے مفسر اور محدث بھی نکلتا تھا، اسی سے ہی حکمران بھی نکلتے ہیں، سائنٹسٹ بھی نکل رہے ہیں، اور جوڈیشری کے افراد بھی نکل رہے ہیں. تو ایک اجتماعی نظام تھا، بائیفرکیٹڈ سسٹم نہیں تھا. مجدد الفسانی کے کلاس فیلو تھے اکبر کے وزیر اعظم جو تھے. تو اس طرح کا کامیاب نظام تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر لٹریسی ریٹ ہمارا بر عظیم پاک و ہند میں 97%، 95%، 100% یہ ہوتا تھا. اس کے بعد بدقسمتی سے نوآبادیاتی نظام آ گیا. اس نے سارا کچھ تلپٹ کر دیا، سارے ہی نظاموں کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا. تعلیمی نظام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. بائیفرکیٹڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. دینی مدارس کا نظام الگ ہے، اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں کا نظام الگ ہے. پھر کلاس ریڈن ایجوکیشن سسٹم ہے، کلاسز ہیں، یہ ٹاٹ سکول ہیں، یہ ایلیٹ سکول ہیں. اس قسم کی تقسیم ہوگی. اب جب یہ بات ہوئی ہے تو اس نظام کی اب ہم نوآبادیاتی دور کا بظاہر تو خاتمہ ہو گیا، لیکن سامراجی دور جاری ہے، استعماریت جاری ہے. اس میں ہم اس سے نکل نہیں پائے. ہماری اساس نظام کی اپنی قومی سوچ پہ نہیں ہے. ہمارے قومی تقاضے کیا ہیں، قومی نظریہ کیا ہے، اس پر ہمارے نظام تعلیم کی اساس نہیں ہے. ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قومی سوچ کیا ہوتی ہے. اس کو جو نصاب دیا جاتا ہے اور جس طرح پھر اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، تو دونوں میں ہی یہ قومی سوچ نہیں ہے، اس کا نظریہ درست نہیں ہوتا. انفرادیت پہ مبنی نظام ہے. ہر بچہ اپنی انفرادی سوچ لے کر چلتا ہے کہ میں نے بڑا بننا ہے، میں نے دولت کمانی ہے، میں نے مقام حاصل کرنا ہے سوسائٹی میں. اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے، انسانیت کی خدمت انجام دینی ہے. جو میں نے پڑھنا ہے اس کو اجتماعیت پہ لاگو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی سوچ بچار رکھنی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. اور ہم کہیں بھی ہمارے نوجوان ہمارے اپنی قومی سوچ کے نمائندہ نہیں ہوتے. وہ بین الاقوامی دنیا میں جا کر یہ کردار ادا نہیں کرتے، اور اس کی ذمہ داری نظام جو تشکیل دیتے ہیں ان پر ہے. بالکل صحیح. بالکل ڈاکٹر صاحب واپس آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر انور صاحب ہیں، کیونکہ میں نعت کی طرف جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں خوراک اور جو ایک لائف سٹائل ہے اسپیشلی رمضان میں، اور بتایا جاتا ہے کہ روزانہ ہمارے او پی ڈیز بھرے ہوتے ہیں، سحر و افطار میں جو کھانا پینا آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے بھی رکھیں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ بیماریاں اس معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب اور عالیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، اور 7 نیوز ٹیم کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے قوم کو بتا دیں کہ بھائی کہ زندگی کیسے گزارنا ہے اور کیا کیا غذائیں استعمال کرنی ہے سال بھر، اسپیشلی رمضان میں. تو ہم جو ہے نا جی کھاتے ہیں، چربی کھاتے ہیں، مختلف قسم کے تیل کھاتے ہیں جی، جن کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی جی. وہ جا کے کولیسٹرول بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. بی پی کے بعد جو ہے نا وہ دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے نا آپ چینی بھی ایسا استعمال کرتے ہیں، گڑ ہم استعمال کرتے نہیں ہیں جی. تو چینی ایک پروسیس سے بنتا ہے. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے کی نسبت بے حساب جو ہے نا شوگر کے مریض زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ غذا اور صحت اور بیماری سے ایک آپس میں مطلب تعلقات ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر زیادہ آپ
ग़ज़ा पे आप कंट्रोल ना करें, ज़्यादा गोश्त खाए, बड़ा गोश्त खाए तो यकीनी बात है, और वर्जिश ना करे, काम ना करे तो यकीनी बात है उसके खून में जो है ना कोलेस्ट्रॉल और जितने दूसरे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा और खून की नलियाँ बंद हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उससे BP हो जाता है और साथ जो दिल के अमराज में मुब्तला हो जाता है। और इसी तरह शुगर की भी जी। अब हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली कि हम जो है ना डेफिनेटली जो है ना मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीना है इफ्तारी के टाइम पे, डेफिनेटली हमने जो है ना मतलब जो शरबत बनाना है, चाहे शुगर वाला जो पकौड़े बनाना है जी, और नया किस्म की आपने जो है ना वो पकौड़े और ये जो मोस्टली जो नहीं समोसे और आप खाते हैं जिसमें फुल जो है ना एक तो वो तेल है वो जला हुआ तेल में बनता है जी, वो कार्सिनोजेनिक, उससे कैंसर भी होता है जी, ठीक है जी, बाहर ममालिक में मना है। एक दफ़ा आप तेल को बॉयल करेंगे उसके बाद उसमें कोई चीज़ नहीं बनाती जी। तो हम किस्मती हमारे मुल्क में कोई अवेयरनेस नहीं है तो वही चेक एंड बैलेंस खाते रहते, ठीक है जी। दूसरी बात जो है ना मतलब ये मतलब वैसे तो कौम जो है ना हम ग्रेट कौम है जी, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान है, लेकिन हम जो है ना मिलावट भी बहुत करते हैं जी, ठीक है, सारे नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये पाम ऑयल जी, पाम ऑयल जो है ना जो बाहर के ममालिक में रबड़ में यूज़ होता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत वक्त हमारे उन्हें प्रोसेस करके देहातों में देते हैं जी, ठीक है जी। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है, दिल का मरीज है, तो उस पर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा आता है जी। और शुगर का आप देखें जितना हम चीनी इस्तेमाल करते हैं बेहिसाब तो उसको शुगर हो गया। तो रमज़ान में ये है जी कि आप एतदाल से हर चीज़ इस्तेमाल करें। ये जो ऑक्सीडेंट है ना जी, इसमें जितने भी तेल हैं इनको ऑक्सीडेंट कहते हैं। सर इन तेल की किस्मों और बाकी चीज़ों पे भी हम बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ तो नात की तरफ चलते हैं और फिर हम ब्रेक की तरफ ख़ातिरों तो जाएंगे और वक्फे के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से जारी करेंगे। चलते हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद है हाफिज नुमान अली कादरी। आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप दोनों। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखटे पे फैलाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखटे पे फैलाया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, यूं समझ ले उन्हें आका ने बुलाया
ہی نہیں، یوں سمجھ لیں انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ کی نادگی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نادگی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ، میں ہوں عالیہ کیسر، میرے ساتھ نوید ستی اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اس وقت مہمان ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، اور بریک کے دوران ہی ہم ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے، چودھری کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ای کامرس کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس وقت وہ کام کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، بہت وعلیکم السلام، بہت شکریہ 7 نیوز اور آپ پوری ٹیم کا، انہوں نے آج مجھے انوائٹ کیا اور ای کامرس کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ سب سے پہلے تو چلے یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، اویئرنیس کی بات آئی، ایک تو یہ کہ آپ کا رمضان کیسے گزرا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ای کامرس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بڑی ایک آسانی ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ رمضان جو ہے سکون کے ساتھ عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ ای کامرس ایسی بزنس ہے کہ چاہے صرف رمضان ہی نہیں، پوری لائف وہ سکون میں گزارتے ہیں۔ ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھیں، وہ کہیں گھومنے جائیں، وہ پہاڑیوں پہ بیٹھیں، وہ گاؤں میں بیٹھیں، وہ کدھر بھی بیٹھیں، وہ جہاں پہ لیپ ٹاپ کھولیں گے ان کا بزنس سٹارٹ ہو جائے اس گا۔ کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پیرنٹس، کیونکہ اگر جب ہم بات کرتے ہیں کامران صاحب، شروع سے ہی ہمیں جب پڑھائی کی طرف راغب کیا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں 9-10 اسٹینڈرڈ سے ڈیسائیڈ ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ آرٹس کے سبجیکٹ رکھیں گے، آپ سائنس رکھیں گے، آپ کمپیوٹر پڑھیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، لیکن اس طرف رجحان کیا لوگوں کا ہے اور کیا اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں لوگ؟ یہاں پہ اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو تو میں ایک سچ سے پردہ ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ ہماری ڈگری امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، آپ کو شعور دیتی ہے، لیکن اگر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے مطلب کل مجھے کچھ ملے، تو یار آئی ایم ریئلی سوری، اسٹڈی اس لیے نہیں ہے۔ یعنی اسٹڈی جو ہے ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، باقی ٹیکنیکل آپ سکل، اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کے پاس سکل ہونے چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے وہ سکل ای کامرس ہو، ضروری نہیں ہے وہ کوئی ایک ہو، آپ کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہیں اور ٹرینڈ کے ساتھ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے خود کو۔ بالکل، دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ موسی صاحب، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیونکہ آخری عشرہ ہے، اس کے بعد ہر ایک شخص جاننا چاہتا ہے کہ کفارہ، پھر اس کے بعد فدیہ، پھر زکوٰۃ کیا تناسب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سال پاکستان میں کیونکہ مہنگائی اور انفلیشن بڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریٹس بھی بڑھتے ہیں، تو پھر اسی تناسب سے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی یعنی مختلف طرح کی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو جن کے نام پہ تو کچھ نہیں ہے لیکن کروڑوں اربوں روپے کے تو وہ مالک ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب تک ان کے نام پہ نہیں ہے، اور کئی ایسے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی یا کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو قرض دینا ہے، چند لاکھ قرض کے بیس پہ وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ذرا کلیئر کیجیے۔ زکوٰۃ پہ آپ بات کریں گے تو یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا دینے کا مسنون اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ زکوٰۃ بانٹنے کے نام پر بھگدڑ مچی اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی اس میں، تو کس طریقے سے اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو نمود و نمائش کے بغیر ہم اپنے فیملی ممبرس کو دے سکتے ہیں، ہم نے باہر کس کو دینی ہے، کس پہ فرض ہے اور کس کا حق پہلا بنتا ہے؟ اس حوالے سے میں بالکل شارٹلی جو بتا دیتا ہوں، جو نسب کے لحاظ سے ہمارے اب یا بنتے ہیں،
جس طریقے سے باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، اسی طریقے سے نانا نانی، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے نسب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کو جو ہے چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ابتدا میں نے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی کہ اس میں آپ کے لیے دو اجر ہے، ایک قرابت کا ہے اور دوسرا ان کے اوپر خرچ کرنے کا ہے۔ اور جس وقت ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ماہ رمضان مبارک جس وقت آتا، رمضان مبارک سے پہلے وہ اپنے تمام مالیت کا دیکھتے تھے کہ کتنی ہمارے پاس مالیت موجود ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی جو کام کاج نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا اور اس کا ماہ رمضان مبارک صحیح طریقے سے گزر بسر ہو جاتا۔ اور اگر ہم زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے، اس لیے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم جس وقت زکوٰۃ دیں گے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا برابر ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ماہ رمضان مبارک کے اندر جس وقت زکوٰۃ دے تو اس طریقے سے زکوٰۃ دے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اگر رشتہ داروں میں کوئی حقدار ہے تو اس تک پہنچائے، پھر اس کے بعد اپنے محلے داروں میں دیکھیں، اپنی گلی میں رہنے والے اور اپنی سوسائٹی میں رہنے والے جو اس کے ساتھ کام کاج کرنے والے ہیں، اس کو پتا ہوگا کہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، کون سا محلے دار ہے، کون سا میرے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو کہ محتاج ہے اور نادار ہے۔ اس کے لیے بالکل آسان سی فارم اگر ہم سمجھنا چاہیں، اس وقت آج کے اس دور کے اندر جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو سکے اور وہ صحیح طریقے سے لباس نہ پہن سکے، اس کی گزران بڑی مشکل سے ہوتی ہو، تو ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دیں تاکہ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں ہو جائے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا مال 100 روپے ہم ایک کو پکڑاتے ہیں، 100 روپے دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، 100 روپے تیسرے کو، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ دودھ بھی پورا اپنے گھر کے لیے نہ لے کے آ سکے۔ تو زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ایسے نادار، ایسے غریب کو آپ دے دیں تاکہ اس کے ساتھ اس کی مالی معاونت ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ کوئی کاروبار کر کے وہ آئندہ صدقات اور فطرانے کے لیے ہاتھ آگے نہ پھیلاتا پھرے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے، جس وقت انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے صدقہ فطر ملتا ہے یا زکوٰۃ ملتی ہے یا زکوٰۃ کا راشن ملتا ہے، تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالیشان ہے، مَن يَتَقَفَّلَنِي أَن يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے گا نہیں، أَتَقَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس لیے جان بوجھ کر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، جو مجبور نہیں ہے، جسے پتا ہے کہ میرا نظام چل سکتا ہے، وہ زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسوں سے جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ان پر اپنا ہاتھ کا صفایا نہ کریں، اور ایسی بھگدڑ کا جو موقع جو پیش آتے ہیں تو ایسے بھی نہیں آئیں گے اگر صرف اور صرف ہم خود اس چیز کا اہتمام کریں کہ ویسے تو اگر شریعت محمدیہ کے مطابق ہم سب بحمدللہ مسلمان ہیں، اس کے مطابق اگر ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ہی فقط ادا کر دیں نا، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، صحیح طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ ہی ادا کر دیں تو کوئی فقیر نادار محتاج نہ رہے۔ اور کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے کھانے پینے کا بندوبست تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے کاروبار کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اور کامران بھائی بھی موجود ہیں، یہ بھی اس حوالے سے انشاءاللہ کہیں گے کہ ایک زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں ایک بندے کو، مثال کے طور پہ ایک بندے کی ₹1,00,000 زکوٰۃ اگر بنتی ہے، وہ زکوٰۃ ₹1,00,000 اگر وہ ہزار روپے کر کے دیتا ہے، کئی لوگوں تک تو پہنچے گی، لیکن اس کے ساتھ ان کا فائدہ ہوگا، وہ ایک دن کا کھانا یا ایک دن کا راشن نکل پائیں گے، کروا دیں تاکہ وہ نیکسٹ کاروبار کھول دیں، کسی کو کاروبار کھول دیں، کھوکھا بنا دیں۔ بالکل مفصل دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کی ہے زکوٰۃ کی، اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اگر ہم بات کریں اسٹیٹ پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم جو ہمارے ہاں ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کونسل ہے، بینک سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ کونسل کو دے دیتے ہیں، کونسل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیسائز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہوتی ہیں، وہ جو پولیٹیکل پارٹی میدان میں ہوتی ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو آپ یونین کونسل لیول پہ انہیں کو زکوٰۃ کا چیئرمین بنا دیتی ہے، تو یوں زکوٰۃ کی تقسیم بھی پولیٹیسائز ہوئی ہے۔ اب جو بتایا جاتا ہے تقریباً ہر سال 400 ارب کے قریب زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، لیکن وہ
ہمارے ہاں جو ایسے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل چینج نہیں ہو رہا. ہر سال ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ لینے والے بڑھ رہے ہیں, دینے کی اماؤنٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ کیا صورتحال آپ سمجھتے ہیں, کہاں پہ پھر غلطی ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے فقہی پہلو سے تو مفتیان اکرام بات کر سکتے ہیں, علماء کا یہ فیلڈ ہے. میں اجتماعی حوالے سے بات کروں گا کہ بیسیکلی ریاست کی ذمہ داری عادلانہ اقتصادی نظام کا قائم کرنا ہے. بے شک. اس سرمایہ داری نظام میں زکوٰۃ اپنے نتائج نہیں دے سکتی. ابھی آپ کہہ رہے تھے اربوں کے جو مالک ہیں انہیں صرف زکوٰۃ ان سے لی جائے, صحیح, تو ان کی تو بالکل صحیح, وہ تو خوشی سے دیں گے, ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے آپ اقتصادی نظام درست کریں گے تو پھر زکوٰۃ کی یہ یوں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے ایسا نظام جاری کیا, اقتصادی نظام, سماجی نظام, کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اسلام کی یہ کوئی منشا نہیں ہے کہ ایک بڑا دولت مند شخص وہ اعلان کرے اور ایک غربا کی فوج ظفر موج اس کے دروازے پہ کھڑی ہو اور وہ سخاوت کے جوہر دکھا رہا ہو. یہ انسانیت کی تذلیل اسلام کا مقصد و منشا نہیں ہے. اسلام ایسا نظام دیتا ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا رہتا ہی نہیں, ہر ایک کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا ملتا ہے. یا پھر اس طرح سے دی جائے کہ ایک ہاتھ سے اور یہ بیسیکلی ریاست لیتی ہے, ریاست نے آگے پروجیکٹ دینے ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ دور زوال ہے, ہمارا نظام وہ نہیں ہے, اس لیے ہم انڈیویجول دیتے ہیں اور یہ ظاہر ہے یہی رستہ رہ جاتا ہے. اس میں پھر جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دینا ہو, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, وہ اسی طرح ہونا. تو جب تک یہ نظام درست نہیں ہوتا, پھر اس میں اس نظام میں ہی ایسے مؤثر لوگ ہوتے ہیں, ایسے مؤثر طبقات ہوتے ہیں, وہ زکوٰۃ تو کیا بہت کچھ وہ ہضم کر جاتے ہیں. تو یہی سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اور یہ شرعی طریقہ مفتیان اکرام رہنمائی کریں گے. زکوٰۃ کی کٹوتی, زکوٰۃ لینے کا اور دینے کا, یہ میرا خیال ہے کہ جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچ نہیں رہی, اور جو ہمارے معاشرے کے مخیر حضرات ہیں ان کی طرف سے دی بھی جا رہی ہے. تو یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ کہیں وہ لوگ خود ہی تو جو جنہیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے وہ خود ہی تو بالکل سوال اٹھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی اور اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں. ہاں جی ایسے. ڈاکٹر انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ آپ ہم نے دیکھنے کہ قومی ادارہ صحت اسپیشلی NIH میں چیف کے عہدے پہ بھی رہے. الرجی کا بیسیکلی آپ کا مین آپ کا جو وہ ہے ایکسپرٹیز ہیں وہ الرجی کے حوالے سے. اور اس وقت پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اور اسپیشلی اسلام آباد میں ہر سال ایک تو پولن الرجی ہے, پھر جو گزشتہ حکومت میں درخت لگائے گئے, کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایسے درخت ہیں کہ مزید جو ہے وہ الرجی پڑ رہی ہے. ایک تو بتائیے گا کس طرح کی الرجیز اس وقت موجود ہیں پاکستان میں اور کیا کرنا چاہیے, بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں یا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایکچولی جی یہ الرجی پورے پاکستان کے حساب سے میں بتاؤں تو یہ پولن جو ہے نا جی مختلف علاقوں میں مختلف ہے جی. صحیح. اندرونی پنجاب میں کاٹن کے ہیں جی, ویٹ کے ہیں, گندم کے, اور مختلف قسم کے جو آپ کے پودے ہیں, پھول ہیں, ان سے زیادہ آ رہا ہے. تو آپ نے اسپیشلی بتایا اسلام آباد کا جی. اسلام آباد میں سب سے زیادہ جو یہ جنگلی شہتوت, پیپر ملبری جسے کہتے ہیں, اس سے ہو رہا ہے جی. اور اس کا جو پولن جو ہے مطلب یہ مارچ میں اتنی ڈینجرس ہوتی ہے کہ صبح اتنا پٹاخے کی طرح پھٹتا ہے جو. ابھی تو کہا جا رہا ڈیتھس کہیں ہوتی ہے. جی اسلام آباد کی جتنا جو آپ کے بڑے بڑے پوش ایریاز ہیں, اپنا F11 ہو گیا, کشمیر ہائی وے ہو گیا, H11 ہو گیا, ان میں بہت زیادہ ہے جی. تو ان کے سے پیپر ملبری جب اس کا جو پولن جو ہے نا, اور اس کے علاوہ بنگ جی, بنگ کینیبس, اس کے پولن جب آپ انہیل کرتے ہیں تو باڈی کے اندر ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے ہسٹامین. اس کیمیکل سے جو ہے نا جی آپ کسی کو جو ہے نا جی اس کے پھیپھڑے کے نالیاں وہ تنگ ہو جاتی ہے, اس میں سوجن ہو جاتی ہے, تو سانس جو ہے نا وہ مشکلات ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ناک میں وہ سویلنگ ہوگی, اریٹیٹ کرتا ہے تو آپ نزلہ زکام لگاتار ہو گیا جی. کسی کو آنکھ میں اٹیک کیا تو اس میں جو ہے آنسو مطلب کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلام آباد میں بیسیکلی یہ جب اسلام آباد ڈیولپ کرتے وقت نا جی 1965 تو انہوں نے جنگل اگانے کے لیے نا چائنا سے یہ سیڈ منگوایا جی. یہ جنگل کہا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہوں نے اسپرے کیا تو جنگل کا تو مسئلہ تو حل ہو گیا بے حساب. ان کو پتہ نہیں تھا انوائرمنٹ کا جو کوئی ہمارے علاقے میں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے جو ہے نا اتنی جنگل بن کر آپ اس کی کٹوتی بھی کریں جی کہ اس کے روٹس اتنے ڈینجرس ہے وہ پھر نکلتا ہے. اچھا الرجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بہت زیادہ الرجیز ہیں, میڈیسنس تو استعمال کی جاتی ہے, کیا کوئی ایسی صورتحال ہے
کہ ہم اس کا شکار نہ ہوں، اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ہر آدمی کو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں بہت سارے لوگ سارے رہتے ہیں، خصوصی لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا یہ جس آدمی کا امیون سسٹم کمزور ہوگا وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو ہر انسان میں اس کا جو قوت مدافعت ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے جی. تو اس میں جو ہے جب وہ کیمیکل جب انہیل ہوتا ہے، مثلا یہ جو جنگلی شہتوت کا پولن یا بنگ کا یا کسی جو ہے نا وہ دوسرے پولن سے گھاس کے ڈسٹ ہو گیا، اور یہ ایک ہاؤس ڈسٹ مائٹس ہوتا ہے، یہ قالین میں ہوتا ہے جی، جراثیم، وہ جب انہیل ہوتا ہے تو وہ کیمیکل جو پیدا کرتا ہے نا جی، اس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ اس یہ جو موسم بہار میں ماسک پہنا کریں، گھر میں آپ صفائی کریں تو کم از کم پانی چھڑکا کے آپ صفائی کریں تاکہ مٹی نہ اڑے. آپ میکسیمم کوشش کریں جی کہ بھائی آپ یہ پولن سے بچیں، باغبانی نہ کریں، اور اگر کریں تو آپ نے دیکھا ہوا ہمارے دیہاتوں میں موسٹلی لوگ جو کٹائی کرتے وقت وہ جو بڑا سا ایک وہ کپڑا منہ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، وہ پرانا ماسک، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں جی. اور صبح کے ٹائم پہ آپ کاٹن لگا دیں. اب جو چائنا سے جو پیپر ملبری جو اگایا اس کو ایسے یہ سارا ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں آپ نے ایک سوال میرے ذہن میں اڑ رہا ہے کہ اب سونامی ٹری کا جو سلسلہ چلا، تو یقینی بات آپ سن کے وہ پلان یہاں لگائیں گے تو یہاں کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، یہاں کو وہاں لگائیں تو وہاں ہوگا. اب میرا تعلق گلگت بلتستان سے جی، وہ پرفیزا علاقہ ہے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں، کوئی پالوشن نہیں ہے. پالوشن تو گیس سے بھی ہوتا ہے، کاربن سے بھی ہوتا ہے جی، اچھا جانوروں کے فضلات سے بھی ہوتا ہے، وہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ گیس. مطلب آپ پالوشن کا وہ ریٹ دیکھیں، لاہور میں سب سے زیادہ ہے، بڑے بڑے شہر، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب وہاں سے یہ جو سونامی ٹری کے چکر میں اتنے درخت یہاں سے لے گئے ہیں مانسیرے سے، وہاں سے بلائی بھائی وہاں لگائے جی. ہاں تو وہ میں ہمارے جو جی وی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پروگرام کے تھرو 7 نیوز کے، خدا را یار اسی علاقے کے پلانٹس کو آپ لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ آکسیجن کا مسئلہ تو حل کر لیا، پالوشن کا تو، لیکن وہ استماع کا ایک تحفہ آپ نہ دے دیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. اچھا چودھری کامران، آپ کیونکہ ای کامرس ایکسپرٹ کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. اگر آپ ہمیں جو ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ ہمارا نوجوان ہر سال وہ گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے. تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں سے گریجویٹ نکلتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول یا ایون پاکستان میں جو انڈسٹری ہماری کہتی ہے، وہ کہتی ہے جی یہ بچہ جو پڑھ کے آ رہا ہے وہ ہماری تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر رہا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کی جو ای کامرس کے بزنسز اسلام یعنی پاکستان میں ہے، کتنا ایک ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اور ایک کامن شخص یعنی جو بچہ ہے میٹرک یا انٹر یا گریجویٹ لیول کا کتنے عرصے میں کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار کر سکتا ہے؟ اور اس میں ظاہر ہے جو آپ کی ایکسپرٹیز کے مطابق اس وقت کون سے ایسے شعبے ہیں ای کامرس اسپیشلی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے؟ اور کیونکہ مارکیٹ تو ای کامرس کی آپ کی پوری دنیا ہے، اور کون کون سے بزنس ماڈل اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اوکے، اس ٹائم بزنس ماڈل اگر بات کریں آپ، ٹک ٹاک شاپ اوپن ہو چکی ہے، فیس بک مارکیٹ پلیس اوپن ہو چکی ہے، امیزون اوپن ہو چکا ہے، وال مارٹ ہے، دراز ہے، اس طرح کی، اور اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو. اب یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گریجویشن کر کے بھی فری ہیں وہ اسی وجہ سے فری ہیں، انہیں جاب پہ اس لیے کچھ نہیں رکھا جاتا کیونکہ ہمارے ہاں صرف اور صرف تھیوری اور رٹا سسٹم ہے، اسکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے ہی نہیں، دور دور تک نہیں ہے. ہمیں لائف کے اندر جو بھی کام سیکھنا ہے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے. اب آج کے دور کے اندر جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور انٹرنیٹ، اور وہ یہ کہے جی میں مر رہا ہوں، میرے پاس کمائی نہیں ہے، میں کما نہیں سکتا، تو یہ معاشرے کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے. اس ٹائم بہت جو زیادہ بوم پہ سکلز چل رہے ہیں وہ امیزون ہے. میں نے خود ماسٹرز کیا ہے، میں نے کریم بائک چلایا، میں نے کریم گاڑی چلائی، میں نے کرانے کی دکان چلائی، میں نے گھروں میں انٹرنیٹ کنیکشن دیے، میں نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں پروف جو مجھے جانتے ہیں لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اسٹرگل کے بعد ایک دوست نے ای کامرس کی طرف مشورہ دیا، سر یہ وہ بندہ ہوں میں جو شاید مہینے میں 30,000 35,000 کمایا کرتا تھا، الحمدللہ میں اپنا بینک بیلنس دکھانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی رپورٹ اوپن چیلنج کرتا ہوں. اس ٹائم میرے منتھلی 1.5 ملین ٹرن اوور ہے، منتھ کا میں الحمدللہ کما رہا ہوں. میں یو کے میں کام کر رہا ہوں، میں پاکستان میں کام نہیں کرتا، میں یو کے میں کام کروں، میں یو ایس میں کام کروں، میں آسٹریلیا میں کام کروں، اور سر پاکستان میں بیٹھ کے نہ میں یو کے میں ہوں
نہ میں US میں ہوں نہ میں کہیں ہوں, میں پاکستان میں بیٹھ کے بزنس کر رہا ہوں, اور پاکستان میں بیٹھ کے پاؤنڈ بھی کما رہا ہوں اور ڈالر بھی کما رہا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے. بالکل آپ کی ایگزامپل ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مختلف طرح کی چیزیں ٹرائی کر کے اس کے بعد آپ پہنچے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر ایک لگن تھا, شوق تھا آپ کے. اگر آپ یعنی اچھا اس کے ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے ہاں وہ نوجوان جو جن کے پیرنٹس ایون میں دیکھتا ہوں کہ وہ لاکھوں روپے پاس رکھ کے سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, یعنی وائی آر گریجویٹ, یعنی چلو گریجویٹ نہیں, ایجوکیٹڈ پیپل دے آر رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جاب, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ نے تجربہ حاصل کیا؟ میرا ایک سلوگن ہے, نوکری نہیں کرنی, اپنا کاروبار کرنا ہے. دیکھیں نوکری آپ کو صرف اور صرف چلا رہی ہے, آپ کا کچن چلا رہی ہے, لیکن جو بزنس ہے نا وہ آپ کا گھر بناتا ہے. میں ان پیرنٹس سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, خدا را ایک سروے کر لیں, مارکیٹ کے اندر ایک سروے کر لیں, لوگوں سے مشورے کریں. آج کون لوگ کامیاب ہیں؟ بزنس مین لوگ کامیاب ہیں سر. جاب پیشہ لوگ آج بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں 40-35-40 ہزار پہ, اور بہت میکسیمم اگر میں آپ نے جیسے کہ شو کے سٹارٹ میں بتایا PhD لیول کے لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں, کریم ڈرائیو چلا رہے ہیں. سر وہ کیوں یہ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ شروع سے ہی ان کو نہیں بتایا گیا. آنا چاہتے ہیں, سننے میں یہ کبھی بہت عجیب بھی لگتا ہے اور بہت بے یقینی کسی بھی کیفیت رہتی ہے کہ کیا کریں, ملازمت چھوڑیں اور اس طرف آئیں, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ان لوگوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو کام آپ کو پتا پاکستان میں شروع ہوتا ہے تو پھر مشروم گروتھ ہوتی ہے, پھر لوگ فراڈیے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو سائبر کرائم بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ای کامرس کے نام پر لوگ فراڈ بھی کر رہے ہیں مارکیٹ میں. اچھا ای کامرس کے اندر نا 2 قسم کی اقسام ہیں. اب ایک وہ ہے جی پیسے دو تو تمہارا کام ہوگا, یہ وہ والا بزنس نہیں ہے. اب میں جیسے کہ Amazon کی بات کروں, یہ کوئی پاکستان یا کسی لوکل انسان کا یا کسی کنٹری کا نہیں, یہ دنیا کا سب سے امیر جب بزوز ہے, یہ اس کی کمپنی ہے, اور کروڑوں بزنس اس کے چل رہے ہیں. دنیا کا امیر انسان ہے دوسرا, یہ اس کی کمپنی ہے. اب دوسرا جو جس نے یہ سیکھنا ہے سر, یہ ویسے تو 2.5 مہینے کے اندر یہ ہوتا ہے. ڈریمز 21 ہمارا ادارہ ہے, ہم بھی سکھاتے ہیں, بہت سارے ادارے سکھاتے ہیں. 2.5 ماہ کا کورس ہے, اس کے اندر آپ کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, پراپر پریکٹس کروائی جاتی ہے, پراپر لائف ٹائم سپورٹ کی جاتی ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پہلے سٹیپ سے آخری سٹیپ پہ کیسے پہنچنا ہے, کلائنٹ کیسے ملے گا. اور ایک کلائنٹ, مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک کلائنٹ ایک VA جو ہم ٹرین کرتے ہیں اس کو $500 پر منتھ دیتا ہے. ہمارے لیے $500 بہت کچھ ہے, لیکن وہ جو گورا ہے اس کے لیے 500 کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس اگر آپ آفس میں 18 سال کے بچے, 20 سال کے بچے 1.5-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں, 1.5-2 لاکھ روپے اگر وہ آفس میں بیٹھ کے کما رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کما رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال اس ٹائم ان کو کچھ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایک بریک میں جانے سے پہلے ونس اگین ہم چلتے ہیں نعت کی طرف, اور حافظ نعمان علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین حضرات, نعت کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی
گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر جزاک اللہ۔ سید علی شان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हमने हासिल की। और एक बार फिर नवीद हम अपने प्रोग्राम को वापस बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती महबूबुर रहमान गौलवी साहब से हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कुछ बड़े अहम सवाल हैं जो वापस रह गए हैं, लेकिन आप शायद कुछ सवाल करना चाह रहे हैं तो आपसे बिल्कुल बात वो कर लेते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि आखिरी अशरा है और फिर ज़ाहिर ईद की अब शॉपिंग भी चल रही है, तो जो फिदिया कफ़ारा और बाकी हमने ज़कात पे बात की है, वो भी आवाम जानना चाह रही है कि वो कैसे देना चाहिए और किस वक्त देना चाहिए और किस पर फ़र्ज़ है या जो है वो जो भी सूरत हाल होती है वो ज़रा आवाम तक पहुँचाए। और कितना फ़र्ज़ है, कितने सबसे पहले फिदिये पे बात कर लेते हैं। फिदिया उस आदमी पर लाजिम होता है जो बीमार होने की वजह से या सफ़र में जाने की वजह से रोज़ा ना रख सकता हो। खालिक कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जो तुम में से बीमार हो या सफर की हालत में हो, एक तो वो बाकी अय्याम में उनकी गिनती पूरी करे, व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और उसके ऊपर लाजिम आता है एक मिस्कीन को फिदिये के तौर पर खाना खिलाना, और उसकी मिकदार सदका फित्र के बराबर है, यानी 320 रुपए कम से कम जो है उसकी मिकदार है। साहिब सरवत लोग जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, वो अपनी माली इस्तिताअत के मुताबिक वो जिस तरीके से सदका फित्र निकालेंगे इसी तरीके से फिदिया भी अदा करें। और उसके बावजूद ये दो चीजें बयान करने के बाद, एक तो रमजान के रोजों की कज़ा करना, फिर उसके बाद अगर इस्तिताअत हो तो क्या देना, फिदिया भी देना, और फिर खालिक कायनात शाह फरमाता है कि वह अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम रमजान के रोजे रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान अलिशान मिलता है कि अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि इस माह रमजान मुबारक के क्या फजाइल हैं, क्या बरकतें हैं, तो पूरा साल वो ये ख्वाहिश करें कि हमारे लिए रमजान का महीना ही हो। तो इस माह रमजान मुबारक का अगर कोई जानबूझकर एक रोजा कज़ा कर देता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, अगर पूरी जिंदगी भी रखता रहे तो माह रमजान मुबारक के एक रोजे के बराबर भी अजर सवाब नहीं पहुंच सकता। तो अगर कोई आदमी जानबूझकर रोजा तोड़ देता है, जानबूझकर कोई चीज खा लेता है या ऐसा कोई अमल करता है जिसके साथ उसका रोजा टूट जाता है, तो ऐसे आदमी के ऊपर फिदिया नहीं बल्कि कफारा लाजिम आता है। अब कफारा क्या है? एक तो है एक गुलाम को आजाद करना जो आजकल के इस दौर के अंदर मफकूद है, दूसरा है 2 महीनों के लगातार रोजे रखना। जिस आदमी के पास माली इस्तिताअत नहीं है वो 2 महीने लगातार के रोजे रखे, और जिसके पास माली इस्तिताअत हो उसके लिए यह है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए उस एक रोजे के बदले में जो उसने जानबूझ कर तोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया और रोजा टूट गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे पास कोई गुलाम है तू उसे आजाद कर सके? उसने अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 महीने लगातार रोजे रख सकता है? उसने अर्ज की या रसूलल्लाह एक दिन का बड़ी मुश्किल हो गया, आप 2 महीनों की फरमा रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत गरीब हूं, नादार हूं, मैं नहीं खिला सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। इतने में एक आदमी आया खजूरों का टोकरा लिए हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में वो खजूरों का टोकरा पेश करता है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कहां है? आइन साइल, वो सवाल जो कर रहा था वो कहां है? तो वो आदमी खड़ा होता है, कहता है या रसूलल्लाह मैं हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा उठाओ, मदीने के फकीरों में बांटो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा में मुझसे ज्यादा कोई फकीर है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ आप खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, यानी ये एक तो ये क्योंकि बहुत से अवाम के दरमियान ये सवाल जरूर था, एक तो डिफरेंसेस कि क्या फिदिया कफारा क्या होता है, फिर ज़कात, फिर खैरात, ये कुछ चीज़ें हम चाह रहे थे कि अवाम तक पहुंचे। दोबारा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त जो जामियात में जो काम होना चाहिए, ज़ाहिर मुल्क इस वक्त मुश्किल तरीन जो मईशत की दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें तो मौजूद है, तो हमारे यहाँ जामियात के अंदर तो रिसर्च होनी चाहिए थी, तमाम मसाइल का हल होना चाहिए था। जो हमारे यहाँ इस वक्त जो रिसर्च हो रही है उस पर बहुत काम होना चाहिए था। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे जामियात जो है वो कहाँ खड़ी हैं? जी ये 2000 की पहली जो दहाई है
اس سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت تحقیق کا کام شروع ہوا ہے اور وہ قابل ستائش ہے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں کمیاں ہیں, انہیں پورا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ تحقیق ہے کیا. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات فارمیٹیو سٹیجز میں ہے, تعمیر میں ہے مسلسل, اور یہ تعمیر کا عمل انسانی ذہن کے ذریعے بھی بہت سا ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کے ذریعے ہی اس کی تعمیر کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی جھلک انسان میں رکھی ہے, عکس رکھا ہے. ان میں سے ایک قوت تخلیق ہے, وہ مرکز تخلیق ہے. اس تخلیقی قوت کی جھلک انسان میں بھی رکھی ہے. انسان کا ذہن بھی تخلیق کرتا ہے, تو اسے تخلیق کرنا ہے. دور عروج میں یہ تخلیقی عمل اجتماعی طور پر تھا اور ہوتا ہے, لیکن دور غلامی میں یہ صلاحیتیں شال ہو جاتی ہیں, دور زوال میں یہ شال ہے. ہم دور عروج میں تبدیلیوں کے رہنما تھے, ہم نے تبدیلیاں تخلیق کی, متعارف کرائیں, لیکن اب دور زوال ہے, وہی نوآبادیاتی نظام کے بعد جسے ابھی ہم سامراجی اور استعماری گرفت سے نکلے نہیں ہیں, تو اس میں یہ تخلیقی عمل رکا ہے ایک طرح سے. اب ہم نے تخلیق تو کیا کرنی ہے, تبدیلیاں, جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں دنیا میں ان کے بھی ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں, صرف کوشش کرتے ہیں, جو کچھ انہوں نے یورپ نے تخلیق کیا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ تخلیق اور تحقیق یہ ہے کہ جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی, پہلا درجہ تو تحقیق کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں اور وہ ایک نئی تخلیق, ایک نئی چیز دنیا کو دیں. جیسے ابھی سائنس کی دنیا میں انٹرنیٹ یہ اور جتنے ایپس ہیں, یہ تصور تھا ہی نہیں, تو یہ چیزیں وجود نہیں رکھتی تھیں, تو انسانوں نے سوچ کے انہیں تخلیق کیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان تخلیقات کے نتیجے میں, ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو نئے تقاضے ابھرتے ہیں ان کا ادراک کرنا اور ان کو پورا کرنا, وہ مسنگ لنک فراہم کرنا. اور تقاضے جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ قانون قدرت ہے, یہ نظام چلتا ہے, کل یومن ہوا فی شأن, وہ ہر روز نئی شان سے ظہور پذیر ہوتا ہے. یہ پہلے میں نے بات کرنی تھی. تو وہ نئی شان جو ہے انسانی ذہن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور والعصر کا جو مفہوم ہے اس میں بھی اسی بات کی تاکید ہے. والعصر کا مفہوم مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عصر کی نماز کی قسم ہے یا زمانے کی قسم ہے, اس میں کمپیٹیبلٹی ود دا چینجنگ ٹائمز, بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کی تلقین ہے, وہ اشارہ ہے اس میں. اچھا, جیسے کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں تھوڑی سی بات کر لوں, تو وہ ہم نے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. تو جو تبدیلیاں آ گئی ہیں ہم نے دیکھنا ہے, تحقیق کے جو موضوعات ہیں ہمارے ریسرچر یونیورسٹیوں میں جو کر رہے ہیں اور جو ان کے سپروائزر نگران تحقیق ہیں, ان کی ذمہ داری ہے دیکھیں کہ تحقیق کے موضوعات ہیں کیا, وہ کوئی مسنگ لنک کو ملا رہے ہیں, کوئی ایسا کڑی ملا رہے ہیں جو نہیں ہے, یہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, یا کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. وہ ہر موضوع ایسا ہونا چاہیے, وہ سائنسی ہو یا انسانی علوم میں سے ہو, کہ آپ جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو کوئی تحقیق کتنا پورا کر رہی ہے. پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے, یہ دوسرا درجہ تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو چل رہا ہے, جو پھر ہم نے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے, جو ہم نے اقدامات کیے ہیں, ان کو دیکھنا کہ یہ نتائج دے رہے ہیں, اگر نہیں دے رہے تو پھر کہاں خرابی ہے, کہاں ناکامی ہے, تو اس کو پورا کرنا. تو یہ اس طرح کسی نہ کسی درجے میں تو ہماری تحقیق ہو. بالکل سائنسی علوم میں تو نیچرل سائنسز جو ہیں وہ ان کے ماہرین زیادہ بتا سکتے ہیں. میں جو انسانی علوم ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ کمی بہت شدت سے ہے کہ ہم یورپی مفکرین کا ایک خیال لیتے ہیں, اس کے گرد گھومتے ہوئے اس کی تشریح کر دیتے ہیں, اس کو اپلائی کرتے ہیں. اپنا ذہن ہے ہی نہیں, اپنا ذہن ہے ہی نہیں. اور سب سے پہلے مجھے نگران تحقیق جو ہیں, جو سپروائزرز ہیں, ان سے شکایت ہے. پہلا سوال یہ کرتے ہیں اپنے طالب علم سے جو تحقیق کر رہے ہیں ریسرچر, کہ تھیوری کون سی لگائی ہے, اور وہ تھیوری ہوتی ہے, وہ یورپی مفکرین ہوتے ہیں, ان کا ایک خیال لے کے اس کو ہی جڑ دیتے ہیں کسی شعبے پہ, اور
اور کتاب لکھ دیتے ہیں. یہی اس سے مٹی جھاڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ایکچولی میں لائبریری میں. ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب ہمارے پاس آئی ٹی ایکسپرٹس موجود ہیں, نئی فیلڈز آ رہی ہیں, نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے. آپ کی بات سے ہی کہ نئے دور کے تقاضے اور نئی کیا چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کا بھی اس کو حصہ بہت شروع سے ہی ہونا چاہیے تاکہ جب آپ بڑھیں تو ایک تعلیم بھی آپ کے ساتھ چلے, اور دوسرا کیونکہ عمومی طور پر اچھی تعلیم کا مقصد اچھی ملازمتیں اور اچھا کمانا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم تربیت بھی نہ کریں اس میں اور صرف کمانے کی طرف نکل جائیں تو معاشرہ سے بڑا متاثر ہوگا. تو کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ان دونوں چیزوں کا اب امتزاج ضروری ہو گیا ہے؟ بالکل ضروری ہے, یہ اب نہیں, شروع سے ضروری تھا. جب سے یہ ریاست وجود میں آئی, نظام تعلیم بنانے کے جو ذمہ دار تھے ان کو یہ خیال رکھنا تھا, ایک نظام بنانا تھا. کوئی باقاعدہ نظام نہیں بنایا گیا, کوئی اساس اس کو فراہم کی نہیں گئی, لہٰذا وہ آزادانہ طور پر طالب علم جوائن کرتا ہے تعلیم, اور اس کے پیش نظر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انفرادیت ہوتی ہے کہ میں نے کمانا کیسے اور فیملی کیسے. یہ تربیت کے یہ ذمہ داری ہے ان کی جو نظام تعلیم بناتے ہیں کہ وہ ایسا نظام بنائیں, اور پھر اساتذہ کی تربیت ایسی ہو. اور یہ اب جو دور غلامی میں یہ جو میں نے بتایا کہ جیسے دینی مدارس کی تعلیم الگ ہو گئی ہے اور وہ الگ ہو گئی ہے, تو دینی مدارس بھی کٹے ہوئے, نظام سے کٹے ہوئے ہیں. ان سے نکلنے والا نوجوان نظام میں کھپ نہیں سکتا, اور ادھر والا جو نوجوان ہے کالجز یونیورسٹیوں والا نوجوان ہے, اسے اخلاقیات کا, انسانی اخلاقیات کا, وہ قرآن کا, حدیث کا وہ نہیں پتا, اور اس کو نظام چلانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. تو یہ ایک گیپ ہے. تو دونوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, ان کو بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ملنا چاہیے. جب نظام آ جائے گا پھر تو یہ دونوں چیزیں اسی طرح مل جانی چاہیے. بالکل جیسے بالکل ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ قومی ادارہ صحت میں الرجی کے معاملات کو زیادہ دیکھتے رہے ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں. اس وقت ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو بتائیں گے کہ کس کس طرح کی الرجیز موجود ہیں اور اس کا فی الحال طریقہ کار کیا ہے, یعنی اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یعنی کھانے پینے کے کیا استعمال ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ میڈیسن کون کون سے طریقہ کار رائج ہیں اس وقت پاکستان میں؟ بیسکلی جو ہے جی آپ نے الرجی کے متعلق یہ اہم سوال کیا, تو پولن جو ہے جی وہ پاکستان کے ہر علاقے میں جو مختلف ہوتی ہے, تو اسی کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کے ویکسین بھی بنتی ہے. یعنی ایکسٹریم لیول کی پاکستان میں اس طرح پولن ہے جی, پولن ہے, ڈسٹ الرجی یا باقی, اور ڈسٹ بھی ہے جی. ڈسٹ میں جو آپ کے جو ہے یہ جو پرانے قالین ہو گیا, ایون مسجد میں قالین ہو گیا جی, گھر کی الماری ہو گیا, اور ہمارے جو ہے نا جو معاشرے میں جو الرجیز کی کتنی قسمیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. پھر وہ جو ٹرنک سے ہم کپڑے نکالتے ہیں اس میں ہاؤس ڈسٹ مائٹس ہوتی ہے جی, وہ بھی ایرو الرجی میں آتا ہے جی. یہ ایک الرجی ہو گیا جی, اور یہ پولن سے ہوتا ہے وہ ایک الرجی ہو گیا جی, جو مثال اسلام آباد میں جنگلی شہتوت سے ہوتا ہے, پنجاب میں جو ہے کاٹن سے ہوتا ہے, یا ویٹ کے اس بھوسے سے ہوتا ہے, یا کلور سے ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ جو کیمیکل سے بھی الرجی ہوتی ہے جی, جو فضا میں جو ہے نا آپ کے یہ کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے, اور پھر جب ہم ماشاءاللہ پلاسٹک پھینکتے رہتے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے جی. پھر اس کے علاوہ یہ آکوپیشنل ایک الرجی ہوتی ہے, جو مختلف جو ہے نا یہ سنتوں میں کام کرتے ہیں, ان غریبوں کو جو ماسک نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشل ماسک ہوتا ہے, تو وہ نہیں ملتا, اس سے بھی ان کو الرجی ہوتی ہے. اور یہ مائننگ والے جو مثال کوئلے کے مائنز میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے جی. پھر آپ پیشے کے لحاظ سے آپ دیکھیں جی, مطلب جو زیادہ تر جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ماسک نہیں پہنتے یا وہ کپڑا نہیں اتارتے, تو اس کے جو بالوں سے جو ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے. یا یہ ڈیری فارم وغیرہ میں جو مرغیوں کے بال سب سے ڈینجرس ہے جی. صحیح ہے جی. کیسے بچا جا سکتا ہے, اس سے بچنے کے لیے میں نے سب سے بیسک جو ہے نا جی, آپ ماسک استعمال کریں, تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, یا کم از کم آپ منہ پہ کپڑا رکھ کے کام کریں, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو مبتلا ہو چکے ہیں جی, ان کے لیے کیا, مبتلا جو ہو چکے ہیں جی ان کے لیے جو ہے دوائی کی ضرورت ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ویکسینیشن جو ہے, جو ہم ویکسین دیتے ہیں یا اورل ڈراپ دیتے ہیں, وہ پریونٹیو میڈیسن ہے جی. صحیح ہے, یعنی آپ کو جو باڈی میں اس کیمیکل کے خلاف جو آئی جی پیدا ہوتا ہے اس کو کم کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے, اور اس کا آئی جی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں امیونو بوسٹر, اس کو بڑھا دیتا ہے. خوراک اور لائف سٹائل سے بھی ہم اس کو, جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں جی, اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو آئی جی کو کہتے ہیں بلاکنگ ایجنٹ, ٹھیک ہے جی. تو وہ بڑھ جاتی ہے جی, وہ کم ہو جاتی ہے. آئی جی لیول جو ہے نا اس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہے, جس کے آپ کو یہ کسی کو سانس کی تکلیف, کسی کو نزلہ زکام, کسی کو آنکھ کا, کسی کو ہارٹیکیریا, ٹھیک ہے جی. پھر دوسری قسم ہے جی یہ کھانوں سے جی, جس میں موسٹلی جو ہے جی یہ جو بڑا گوشت ہو گیا, کسی کو انڈے سے ہو گیا, ٹھیک ہے جی,
और ये केमिकल वाले खाने, ठीक है, जिसमें आपके बेकरी की चीज़ें हैं मोस्टली, आप बर्गर खाते हैं उसमें विटामिन नहीं होते हैं। जब कई लोगों को ड्राई फ्रूट से भी जी एलर्जी जी मैं अर्ज होती कर रहा है। हूँ, ड्राई फ्रूट से भी होता है, और केमिकल वाली चीज़ें जिसमें केमिकल कोल्ड ड्रिंक्स उसमें केमिकल होते हैं, वो आपके जो है ना इसको कहते हैं ऑक्सीडेंट, यानी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करेगा तो आपको कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी, तो आप उसमें मुबतला हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जी। फिर ये अपने ये जितने भी बर्गर हैं, ठीक है जी, जिसमें जो है ना ये जो आम हम जो पाकिस्तान में रोटी खाते हैं उसमें जो छान होती है जी, तो छान में सारे विटामिन बी हैं, मेथिको यानी विटामिन B12 है। अच्छा ग़ज़ा में जो है ना ये आपके जो ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, माल्टे हो गया, जितने भी आप फल फ्रूट, गाजर हो गया, वो खाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है जी। वो खाएंगे तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो जी, ज़ाहिर तो है फिर उसको आपको कम अटैक करेगा। जहाँ तक आप मैंने साहब आपने बात की कि वो ये ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट में सबसे डेंजरस जो है पीनट है जी, मूंगफली। सही, ये जो है ना आपको जो है एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम भी करता है, सांस की तकलीफ भी करता है, यानी सबसे ज्यादा बूस्टिंग वाला जो है ना वो खुराक में ये पीनट है जी। अच्छा, मूंगफली खाते हुए, क्योंकि अब मैंने सुना है कई बार जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इससे एलर्जी होती जी, है, जी। लेकिन हम खिला देते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता। जी, जी। तो क्या सिम्टम्स हैं आप समझते हैं सिम्टम कि जो अगर है ऐसा हो ना, तो हाँ हमें उसको क्या जो है ना एकदम जो है ना जी मतलब वो फेंट हो सकता है, उसको पसीना आ सकता है, उसको सांस की तकलीफ हो सकता है, उसको नज़ला ज़ुकाम बहुत हो सकता है जी, ठीक है जी। तो ये चीजें उसके सिम्टम में आता है। बड़े फायदे इसके तो फायदे तो हैं, लेकिन जिनको एलर्जी है ना जी, मतलब देखो मैं आपको इसलिए दवाइयों से भी एलर्जी है। अब हर एक आदमी को पैरासिटामोल से एलर्जी नहीं होती। इवन गंदम के रोटी से भी कुछ लोगों को एलर्जी जी है। जी, अच्छा, सेलिक डिजीज जिसे कहते हैं गंदम से, बिल्कुल गंदम से। चौधरी कामरान साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वक्त क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नौजवान नस्ल ज़्यादा है, और जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं कि 40 लाख से ज़ायद बच्चा हमारा ग्रेजुएट होकर जाता है। उसके अलावा मैट्रिक और इंटर लेवल के बच्चे भी हैं कि जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करनी कर पा रहे, क्योंकि बीएस लेवल पे पर सेमेस्टर जो हम देख रहे हैं 1 लाख से ज़ायद फी है नॉर्मल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ज़रा पेरेंट्स तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कितने अरसे में वो सीख सकते हैं, और किस तरह की उनको किस तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी फ्रॉड के उस चढ़ जाएं या कोई गलत इस पे चढ़ जाएं? उनको करना क्या चाहिए, घर में बैठे कैसे सीख सकते हैं? सबसे मजे का काम 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब से पहले सीखें दराज पे काम कैसे होता है पाकिस्तान के अंदर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद लोगों को समझ आ जाए। दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑनलाइन बाइंग हो रही है फिलहाल। आप मार्केट अभी पहले दराज पे जब से आप यूट्यूब पे सीखेंगे आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, कौन सी चीज ज्यादा बिकती है क्या नहीं। आप मार्केट में जाएं जहां पे वो चीज होलसेल में मिलती है, आप आपने उससे लेनी नहीं है, आप उससे सिर्फ बात करके आ जाओ, यार भाई तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है, मुझे जब चाहिए होगी मैं तुमसे ले लूंगा। आप उसका कांटेक्ट नंबर ले लें, आप दराज में आए, उसकी पिक्चर्स लें उस प्रोडक्ट की, आके लिस्टिंग कर दें, आगे लिस्टिंग करके उसको रैंक करें। रैंक जब करेंगे उस पर ऑर्डर आएंगे, जब उस पर ऑर्डर आना शुरू हो जाए आप फिर जितने की वो प्रोडक्ट है घर जाएं, उसके पास जाएं, उससे वो प्रोडक्ट परचेज करें, दराज के उधर जाएं और जाके डिलीवर कर दें। ये मैंने बात की सिर्फ एक प्रोडक्ट की, आप थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट इस टाइम लॉन्च कर सकते हैं दराज पे। सर आप राजा बाजार चले जाएं, आप ये कॉलेज रोड चले जाएं, यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगी। और क्या चीज है जो ऑनलाइन दराज पे नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसामा मरवत है जो दराज के एक्सपर्ट है, अपना काम कर रहा है, अपने घर बैठ के हजारों रुपए कमा रहा है और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। नहीं, अभी जो है आपको क्या लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान में माशी इस चैलेंज भी है, उसमें से बच्चों को यानी किस लेवल के बच्चे को आना चाहिए वैसे इसमें? मेरे ख्याल से अच्छा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर अच्छा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैं चीज आपको बता रहा हूँ। लोग समझते हैं जी ये कोई प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई ऐसा कुछ है कि यार मुझे समझ नहीं आएगा। जिस इंसान को इंग्लिश पढ़नी आती है, जिस इंसान को लैपटॉप यूज करना आता है वो ये काम कर सकता है। वो क्लास 6 का बच्चा भी है, वो क्लास 8 का बच्चा भी है, वो क्लास 10 का बच्चा भी है। दूसरी चीज, लोग यहाँ पे कहते हैं जी मुझे बिजनेस अगर ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो मुझे पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। गलत। मैंने आज तक अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कह रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं 3 साल से अमेज़न पे, आज तक मैंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया। मैंने लोगों को पैसों को यूज किया, उनके पैसों से पैसे कमाए और फिर अपने एसेट बनाए। बिल्कुल ठीक है जी। एक होती है क्या कहते हैं हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं और ज़ाहिर है फिर आप वो उस तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। एक तो हम जाएंगे पहले नात की तरफ। हमारे साथ मौजूद है सैयद अली शान बुखारी साहब। नात से वापस आते हैं तो फिर मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आज इख्तिताम करेंगे।
اور اسی دعا کے ساتھ کہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. اور کیونکہ احساس ہمارا پروگرام کا نام ہے, احساس یعنی رمضان احساس کے ساتھ, جب آپ کے اندر احساس ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے اس وقت مشکلات لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں. یعنی جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر سال زکوٰۃ کی مد میں, زکوٰۃ کی کٹنگ بھی ہو رہی ہے, 400 ارب کوئی بتا رہا ہے, کوئی 500 ارب بتا رہا ہے, یہ تو وہ ہے جو سرکار دیتی ہے. اس کے علاوہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ پروفیشنلز کی جو ہے وہ مزید تعداد بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھانا ہے, اور یہی معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ یہی پیدا کرتی ہے. جس کے پاس, اگر ہمارے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کسی اور طرف رخ کرتا ہے. یہ ہم نے اس کو مچھلی پکڑنا سکھانا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں معاشرے میں ایک بہت بڑا رول ہوگا اگر ہم کچھ پازیٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہم چلتے ہیں سید علی شان بخاری صاحب کی طرف. سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفائن کی وراثت ہے, سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, کیونکہ کرم ان کی وراثت ہے, دعا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفائن کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے, گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے, سخائن کی وراثت ہے, عطائن کی وراثت ہے. چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں, چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں, طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی
وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ دعا کے لیے مفتی صاحب۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ عالمین، ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل الہ عالمین جتنے بھی 7 نیوز کے دیکھنے والے اور جتنا عملہ ہے الہ عالمین ملک پاکستان اور پورے عالم اسلام کے رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ الہ عالمین ہم سب کو ہر قسم کے شریروں کی شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی عداوت سے، نظر بد سے، زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ عالمین ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخش فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور جتنے بھی 7 نیوز کے دیکھنے والے یا اس عملے کے اور تمام مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اس دار فانی سے رخلہ کر گئے ہیں، مولا ان سب کے لیے دعا گو ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ بالخصوص ملک پاکستان کے لیے جن شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ تمام شہداء اسلام بالخصوص اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے الہ عالمین سب کے مدارج و مراتب میں بلندیاں عطا فرما۔ الہ عالمین ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات سے محفوظ و مامون فرما، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ الہ عالمین ملک پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ الہ عالمین 7 نیوز کو مزید ترقیاں، مزید برکتیں اور مزید رفعتیں عطا فرما۔ جتنے بھی مہمانان گرامی قدر شریک ہوئے مولا سب کے علم عمر کے اندر برکتیں عطا فرما۔ الہ عالمین اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیار اقدس کی اور حرم کعبہ کی ہم سب کو زندگی میں بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رب کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔